अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरज़े शुबरा। आप लोग मेरे सुन रहे हैं क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के ऊपर। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए तशना यार के एपिसोड नंबर 3। लेकिन एपिसोड को शुरू करने से पहले कुछ चंद बातें हैं जो मैं आपसे करना ज़रूर चाहूँगी। आप लोगों के कमेंट्स मैं बहुत ज़्यादा शौक़ से पढ़ती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग किस तरह के तबसरे कर रहे हैं, और मुझे उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है कि अगर आप इस एपिसोड को शेयर करें ताकि मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी दूँ। दूसरी बात, शराब नोशी इस्लाम में हराम और ज़िना गुनाह कबीरा है। इस नावल में ऐसी खराफात अगर दिखाई गई हैं तो वो किरदार की नौइयत के लिए दिखाई जाएंगी। मेरे इससे पहले तमाम नावल लाइक तेरे हिसार में कयान शाह और रूह का सुकून में अस्कान साले, फिर उसके बाद पारसा में इर्तज़ा अहमद, मूसा और बाकी तो इंग्लिश नावल से, इनमें किसी में भी मेरे किसी भी किरदार में हीरो ने कभी भी ड्रिंकिंग नहीं की है। और हाँ, ये है कि दे चेन स्मोकर्स, लेकिन इस तरह के नहीं थे जिस तरह की इस कहानी का किरदार है। तो आप लोग इसको सिर्फ एक कहानी ही लीजिए, जो अच्छा लगे उसे ले लीजिए, जो बुरा लगे उसे छोड़ दीजिए। तो शुरू करते हैं कहानी को। राव अहमद का बेटा साद अहमद राव, जो इस्लामाबाद की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी वली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक था। जहानत के साथ साथ वो पूरे ऑफिस में दिल फेंक भी मशहूर था। आज वो बड़े अरसे बाद कराची से हैदराबाद अपने आबाई घर राव हाउस में आया था। गाड़ी से नीचे उतर कर वो लंबे लंबे डग भरता अंदर की जानिब पड़ रहा था जब लॉन में झूले पे बैठी एक लड़की को देखकर वो चौंका था, जो अपनी तमाम तर खूबसूरती समेत झूले पे बैठी अपने आप में मगन लैपटॉप में मसरूफ़ थी। आपकी तारीफ़? वो ख़ुद को उसके पास जाने से रोक न सका, जो किसी अजनबी को अपने इतने नज़दीक खड़ा देखकर घबराई थी। वह हाथ में लैपटॉप थामे सरपट क्वार्टर की जानिब भागी थी। तभी वो होश की दुनिया में वापस लौटा था। रफ़ीक, उससे रफ़ीक को फ़ौरन तलब कर ले। जी साहब। ये लड़की कौन थी? बबलू सुकेड़ के बोला। साहब जी, वो मेरी मेहमान है, मैंने राव साहब से उनका जिक्र किया था। रफ़ीक की आवाज़ पर साथ यकदम चौंका था। ये तुम्हारी क्या लगती है? साहब जी, हमारे रिश्तेदार हैं, रफ़ीक ने घबरा कर जवाब दिया। ये तुम्हारी रिश्तेदार कहीं से भी नहीं लगती, बताओ कौन है वो ज़रा करख्त लहजे में बोला। साहब जी, वो अब्बा ने मना किया था किसी को भी बताने से, वो हिचकिचाया था। अगर चाहते हो कि तुम्हारी नौकरी सलामत रहे तो सीधी शराफत से बताओ मुझे वो कौन है। वो गाड़ी के साथ कमर टिका आराम से खड़ा था, जैसे आज उसे उगलवाए बिना यहाँ से टलेगा नहीं। साहब जी, वो यहाँ के बिजनेसमैन मिस्टर मजीद की बेटी है। व्हाट? वो चौंका था। जी साहब, मेरे अब्बा उनके घर में काम करते हैं। मिनसा बीबी को उनकी सतीरी माँ ने अपने घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए अब्बा ने राव साहब से कुछ दिनों के लिए उन्हें यहाँ रखने की बात की थी। तो उसके बाप ने क्यों नहीं रोका अपनी बेटी को? उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। साहब जी, वो बहुत बीमार है और काफ़ी दिन से बिस्तर से लगी हुई है, तो इसी बात का उनकी सतीली माँ ने फ़ायदा उठाकर उन्हें बाहर निकाल फेंका। वो वही कुछ बोल रहा था जो गुलाम हुसैन ने उसे बताया था। तो तुम यहाँ अकेले इस लड़की के साथ क्यों रह रहे हो? वो छनबे से बोला। उसके माथे पे बलों का इजाफा हुआ था। वो अकेली नहीं है साहब जी, उनके साथ उनकी बीजी भी है। तुमने उन्हें क्वार्टर में क्यों ठहराया? डैड को क्यों नहीं बताया कि मजीद साहब की बेटी है? साहब, वो बीबी ने मना किया था कि किसी को भी नहीं बताना वो किसकी बेटी है। वो घबरा के बोला। ठीक है, तुम जाओ और उन्हें पैगाम भिजवाओ कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वह रफ़ीक से बोलकर फ्रेश होने के लिए अपने रूम की सिमत निकल गया। दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई थी। इजाज़त मिलती ही अंदर अम्मा बी के साथ वो परी बहकर भी दाखिल हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। वो बीजी के सामने सर झुका के बड़े मुअद्दब अंदाज में खड़ा हुआ था, जो उसके सर पे हाथ रखती सोफे पे जा बैठी थी। वो उसके अंदाज से बहुत मुतासिर हुई थी, जो उसकी अच्छी परवरिश की बाखूबी निशानदही करी थी। मैं बहुत मौजूद ख़्वाह हूँ। अगर मुझे ज़रा सा भी इल्म होता कि आप लोग मिस्टर मजीद की फैमिली से बिलोंग करते हैं तो मैं आपको इस क्वार्टर में कभी भी रहने नहीं देता। उसे लहजे में चाशनी समोई थी। ऐसी कोई बात नहीं बेटा, पर देर आए दुरुस्त है। आज इत्तेफाक से मैं यहाँ से गुजर आता तो मैंने कहा चलो घर चलते हैं, तो आप लोगों से मुलाकात हो गई। अब आप इसे मेरी इल्तिजा समझें या बेटी का हुक्म। आपको यहाँ अंदर गेस्ट रूम में रहना होगा जब तक आप लोगों के मामला ठीक नहीं हो जाते। वो नहायत मौदबाना अंदाज में बीजान के सामने बैठा बोला। ये तो आपका बड़प्पन है बेटा, मगर हम लोग वहाँ पे बिल्कुल ठीक हैं। मनसा की घूरी डालती आंखों को देखकर उन्होंने उसे सहूलत से मना किया था। जब बेटा बोल दिया फिर तकल्लुफ़ कैसा?
گھروں میں ایسے معاملات ہو ہی جاتے ہیں. انشاءاللہ اللہ آپ کو جلدی اپنے گھر واپس بھیجے گا. آمین. اور مجھے رفیق سے ان کی نوکری کے بارے میں بھی معلوم ہوا کہ آپ کو نوکری کی سخت ضرورت ہے. اسے شرافت کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے کونے میں دبکی بیٹھی بی جان کی عورت میں منشا پر ایک غلط نگاہ تک نہ ڈالی تھی، جسے بی جان اور منشا نے بخوبی نوٹ کیا تھا، جو اس کی شرافت کی قائل ہوئی تھی. تو میں جہاں پہ کام کرتا ہوں ان کو وہاں پہ میں بہت آسانی کے ساتھ نوکری رکھوا سکتا ہوں. کراچی اور حیدرآباد کے بیچ میں ہائی وے کی سڑک ہے، آنے جانے میں آسانی ہوگی. ویسے بھی ایسے خراب حالات ہیں ملک کے، آپ کو کہیں دھکے نہیں کھانے پڑیں گے. ان دونوں کو اس کی بات سے اتفاق ہوا تھا. بیٹا آپ نے بات تو بالکل اچھی کہی ہے، مگر اچھا نہیں لگتا ایسے ہی آپ کو تنگ کرنا. وہ ہچکچائی تھی. بیجیا پھر سے غیر جیسی باتیں کر رہی ہیں. آج ہی میں ان کی جا کے اپنے آفس میں بات کروں گا، پھر آپ انشاءاللہ پرسوں سنے اپنے آفس بھیجے گا. وہ دونوں حیرت بھی یقینی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت کا شکار تھی. ساتھ سے ملنے کے بعد ان دونوں کے دل میں امید کی کرن جاگی تھی. چلو کچھ تو ان کی زندگی میں بہتر ہونے جا رہا تھا. وہ ہمیشہ کی طرح فجر کی نماز اور قرآن پاک پڑھ کے کمرے سے باہر نکلی تھی. اسے آج آفس جاتے ہوئے پورا ایک ہفتہ گزر چکا تھا. سعد احمد نے اپنا وعدہ بخوبی نبھایا تھا. اس نے منسا کا فارمیلٹی انٹرویو دلوا کر اسے اپنے اسسٹنٹ کی جاب دلوا دی تھی. اس کالی رات کے بعد سے اس کا مردوں پہ سے بھروسہ بالکل اٹھ چکا تھا. سعد احمد اچھا بننے کے باوجود اب تک اس کا وہ اعتماد حاصل نہ کر سکا جس کا وہ متلاشی تھا. پہلا دن اس کا آفس میں انتہائی نروس بھرا گزرا تھا. آفس میں اپنی دوستی ہیرا نامی لڑکی سے ہوئی تھی، جو کچھ وقت کے لیے صحیح اس کا آفس میں دل لگانے کا سبب بن گئی تھی. منسا بیٹا تم اتنی بڑی کمپنی میں جاتی ہو، بندہ تھوڑا بہت ہی منہ پہ کچھ لگا لیتا ہے. مانا کہ آپ کو کسی میک اپ کی ضرورت نہیں، پر پھر بھی تھوڑا بہت لگا لینا چاہیے. وہ میں کیا نام ہوتا ہے اس کا، بلشن وغیرہ. انہوں نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑا تھا کیونکہ منسا کی گھورتی نظر سے وہ مسکرا اٹھی تھی. بی جی، وہ مسکرائیں تھی. وہ سفید رنگ کی شفون کے سوٹ میں اپنے لمبے بالوں کی چوٹی بنائے شیشے کے آگے کھڑی اپنا تنقیدی جائزہ لے رہی تھی. اما بھی مجھے مردوں کے اس معاشرے میں بہت ڈر لگتا ہے. میں ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہتی جس سے میں کسی کے لیے دعوت کا نظارہ بنوں. اس کے زخم ایک بار پھر ہرے ہوئے تھے. بھول جاؤ ساری پرانی باتوں کو منسا، ایک برا خواب سمجھ گئے. بس اب اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچو اور آگے بڑھ جاؤ. بیجی وہ سب بلانا اتنا آسان نہیں ہوتا. ان نین کٹوروں میں ایک بار پھر آنسو بھرے تھے. چلو چھوڑو ساری باتیں، جاؤ سعد آ گیا ہے. وہ آنسو صاف کرتی اس کی پیشانی چوم کے بولی. بیجان آپ نے ساتھ سے کیوں کہا کہ میں اس کے ساتھ آیا جایا کروں گی؟ مجھے سخت برا لگتا ہے کسی کا احسان لینا. اللہ کی ذات کے علاوہ ہمیں کسی کا مقروض نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اوپر پہلے ہی اس کے اتنے سارے احسانات ہیں. بیٹے پہ کیا کروں، جب تک تمہاری تنخواہ نہیں آ جاتی ہم کسی اور گھر میں نہیں جا سکتے. یہاں سے مین سڑک تک جانے کے لیے اچھا خاصا پیدل جانا پڑتا ہے. سچ پوچھو تو میرا دل نہیں مانتا کہ میں تمہیں اتنی دور اکیلے بھیجوں. بس اسی لیے جب تک کچھ پیسوں کا انتظام نہیں ہو جاتا اس بچے کا احسان لینے میں کوئی حرج نہیں. ایک دن آئے گا انشاءاللہ ہم سب کچھ چکتا کریں گے. میں اگر آج جلدی آ گئی تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلوں گی. دیکھیے کیسے کھانسی کر رہی ہیں. فی امان اللہ. وہ پرس کندھے پہ لٹکاتی بوجھل قدموں کے ساتھ باہر نکل آئی تھی. جانے کہ اسے سعد احمد راؤ کی گہری چھید کرتی نظروں سے خوف آتا تھا، مگر فی الحال وہ مجبور تھی. آج کچھ خاص ہے آفس میں؟ وہ آفس میں ایک تائرانہ نگاہ ڈالتی ہوئی بولی جہاں افراتفری کا سما تھا. تمہیں نہیں معلوم؟ ہیرا نے آنکھوں میں حیران کی سموئے دیکھا. تم کون سا آئلینڈ میں رہتی ہو؟ اس کا انداز گویا مذاق اڑانے والا تھا. اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، تم سیدھے سے بتا دو آج آفس میں کیا ہے. وہ برا مانتے وہ بولے. منسا تمہیں واقعی نہیں معلوم؟ تم کل آفس میں موجود نہیں تھی جب ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ نے ہمیں بتایا تھا کہ آفس میں ہمارے سی او صاحب آ رہے ہیں؟ وہ ہیرا کی کھولتی نظروں سے سر پٹا کے اپنے ماتھے پہ ہاتھ پھیر گئی. اوہ یس، مجھے یاد آ گیا، میں تو بھول گئی تھی. شکر ہے تمہیں یاد آ گیا. اب یہ لو بلشن. ویسے تمہیں لگانے کی ضرورت نہیں، پر پھر بھی تھوڑا بہت لگا لو. وہ مصروف سے انداز میں بولی. مگر سی او صاحب کا ہمارے میک اپ سے کیا تعلق؟ اس کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی. ڈارلنگ، وہ اسفنان یار ولی خان ہے، بزنس ٹائکون، اس ملک کا نہ کہ پوری دنیا کا موسٹ ایلیجبل ٹاپ 10 بزنس مینس میں سے ایک، اور وہ بھی سنگل. پچھلی بار اس کا دیدار 7 مہینے پہلے ہوا تھا. اس کا زیادہ تر وقت پاکستان سے باہر گزرتا ہے.
تو اسی خوشی میں تم سب لیپا پوتی کر رہی ہو تاکہ تمہارے دا موسٹ ایلیجبل سنگل بزنس مین حسن انیار ولی خان عرف دل پھینک تم پر نظر ثانی کا. تم سے کس نامراد نے کہا کہ وہ دل پھینکے؟ ہائے وہ تو لڑکیوں کو دیکھنا گناہ سمجھتا. اس کا روڈ بیہیویئر، سحر انگیز بولتی آنکھیں، ظالم کیا کیا یاد کروا دیا. اس کی آہیں بھرنے پر ونسا ہی مسکرائی تھی. اگر لڑکیوں کو دیکھنا گناہ سمجھتے سر تو پھر تم کس خوشی میں سچ رہی ہو؟ قسمت کا کیا پتا، چلتے چلتے وہ مسٹر بجاج اور میں پریرنا بن جاؤ، یا ان کی گھڑی میرے دوپٹے میں اٹک جائے اور بیک گراؤنڈ میں میوزک چلے چاہت کے سفر میں. ہولڈ آن، تم نے دوپٹہ لیا نہیں ہے تو تم کیسے پریرنا اور وہ مسٹر بجاج بنیں گے؟ وہ اس کی پینٹ شرٹ کو دیکھ کر ہنسی تھی. ہر میں تمہارے لیے اسپیشل گھر جا کے دعا مانگوں گی کہ ہمارے باس اسد انیار ولی خان کو حراست پسند آ جائے. آمین ثم آمین. تمہارے منہ میں گھی شکر. چلو تم لوگ میک اپ کرو، میں جب تک اپنی فائلز وغیرہ سمیٹتی ہوں، کیونکہ میٹنگ لسٹ کے اندر میرا بھی نام ہے سعد احمد راؤ کے اسسٹنٹ ہونے کی وجہ سے کاش ہم تمہاری جگہ ہوتے تو ہم بھی سر کو روبرو دیکھ پاتے. جھلی منسا اس کے سر پر چپت لگاتی اپنے کیبن کے سم پڑ گئی. وہ میٹنگ روم میں بیٹھے اپنے باس کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے. اسی لمحے ہال کا دروازہ کھلا تھا. اس کے اندر داخل ہونے سے پہلے اس کے اسسٹنٹ تیزی سے اس کی چیئر کے نزدیک اسے کھینچ کر کھڑے ہوئے تھے. دروازے سے جو چہرہ جلوہ افروز ہوا تھا، جسے دیکھنے کے لیے آفس کی تمام لڑکیاں صبح سے بےتاب ہوئی پڑی تھیں، اسے دیکھ کر منسا مجید اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی. گویا کمرے کی چھت اس کے سر پہ آن گری تھی. بے تحاشا حسین اور سحر انگیز شخصیت کا مالک، ماتھے پہ بکھرے بال جیسے کئی ہفتوں سے انہیں کٹوایا نہ گیا ہو، گھنی مونچھی اور ہلکی بڑی شیو، جبکہ آنکھیں ہر طرح کے احساس سے آ رہی. بالکل سر سے سپاٹ اس کے سامنے سربراہی کرسی پہ برہمان ہوا تھا، جس کی موت کے لیے بے تحاشا منسا مجید نے دعائیں مانگی تھیں کہ وہ کبھی اس کی زندگی میں دوبارہ لوٹ نہ سکے. وہ پورے آب و تاب کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھا. وہ خود کو اس شخص کی نظروں سے اجھل کر دینا چاہتی تھی، کسی ایسی جگہ غائب ہونا چاہتی تھی جہاں سے اس کی نظر اس کے اوپر نہ پڑ سکے. مگر ہونے کو کون ٹال سکتا بھلا؟ سامنے بیٹھے وجیح انسان کی اچانک اس پہ نظر گئی تھی اور جیسے پلٹنا بھول گئی تھی. ایک بار، دو بار، تین بار، مگر نظریں جیسے وہیں جم سی گئی تھی. اس کی جھگی لرزتی پلکوں کا پردہ اس کی راہ میں رکاوٹ بن رہا تھا. وہ مٹھیوں کو پیچھے بے صبری سے اسے دیکھ رہا تھا. اس کے ہاتھوں پہ مٹی مٹی سی مہندی اس بات کی گواہ تھی کہ یہ وہی تھی. ہال میں بیٹھے تمام افراد گویا سکتہ طاری ہو گیا تھا. ان کے لیے بات کسی عجوبے سے کم نہ تھی کہ اسد انیار ولی کسی لڑکی کو یوں ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہا تھا جو اس کی نظروں کی تپش سے جھلس رہی تھی. جب وہ تیز ہوتی دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، اس نے خوف کے مارے ہال میں چھائی خاموشی کو محسوس کر کے اپنے جھکی گردن کو اوپر اٹھایا تھا. بس یہی وہ لمحہ تھا جب نظروں سے نظریں ملی تھی. سب کچھ ساکت ہو گیا تھا. اس کی اتنے دنوں کی تلاش، اس کی بے چینی جیسے سب ختم ہوتی. اس کی آگ اگلتی بولتی نگاہوں سے وہ خود کو اوجھل کرنا چاہتی تھی، پر اب کچھ بھی ممکن نہ تھا. اسد انیار اپنی سیٹ سے اٹھا تھا. منسا مجید زمین میں دھس گئی تھی. اس کی اکثر کرتی نظریں وہ خود پہ محسوس کری تھی. وہ اس کی چیئر کے آگے اس طرح کھڑا ہوا تھا کہ وہ اس کے باہر نکلنے کا راستہ محدود کر گیا تھا، مگر در پردہ وہ خود کو قید کر گیا تھا ان جھیل سی آنکھوں میں، جس کا آنے والے وقت میں اسے بخوبی اندازہ ہونے والا تھا. جب اس کی آواز ہال میں گونجی تھی، ایوری آؤٹ. منسا سناٹے کو چیر دینے والی سرد آواز. اپنے باس کے چہرے پہ چھائے سر تاثرات دیکھتے ہوئے پہلے سے گھبرائے ہوئے تھے. اس کی آواز سن کے فوراً کمرے سے باہر نکلے تھے. منسا کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے. اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہونے لگا. آنے والے وقت کے بارے میں سوچ سوچ کر اس نے جھرجھری سے لی تھی. وہ دروازے کو بند ہوتا دیکھ کر اسے اپنی قسمت کے دروازے بھی بند ہوتے لگے. وہ خود میں ہمت پیدا کرتی ہوئی اپنی کانپتی ٹانگوں کے سہارے کھڑی ہوئی تھی. ایکسکیوز می سر. اس کی آواز بامشکل حلق سے نکلی تھی. گیٹ اسائڈ پلیز. اس کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا. کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے تمہیں. وہ اس کی بات کو سرے سے نظر انداز کر گیا. میں سمجھی نہیں سر. وہ اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو جوڑتے ہوئے بولی.
خوف اس کے اندر کنڈلی مار کے بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ پلیز یہ مجھے نہ پہچانے، اللہ تعالیٰ پلیز یہ مجھے نہ پہچانے۔ وہ دل ہی دل میں اپنے رب سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ تمہیں کیا لگا میں تمہیں پہچانوں گا نہیں؟ وہ بھاؤں کو سکیڑ کے سوالیہ نظر سے اس کی جانب دیکھتے وہ بولا۔ اس کی بولتی آنکھیں جیسے اس کی روح تک کو دیکھ آئی تھی۔ آخر وہی ہوا جس کا منصب مجید کو ڈر تھا، یعنی وہ اسے پہچان گیا تھا۔ نشے میں ضرور تھا مگر اندھا نہیں تھا کہ تمہیں پہچان نہ سکوں۔ سوری سر، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ بظاہر وہ کانفیڈنس سے بولی مگر اندر ہی اندر وہ سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ اس کی دائیں جانب سے تیزی سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی جب یسفن یار کی کنپٹی کی رگیں تن گئیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے ٹیبل پہ پٹخنے کے انداز میں دھکیلا تھا۔ اس کی نازک کلائی اس نے اتنی زور سے تھامی تھی کہ اسے درد محسوس ہوا۔ ٹیبل پہ کمر لگنے سے اس کی آنکھیں چھلک پڑی تھی۔ وہ خود کو گرنے سے بچانے کے لیے ٹیبل کے اوپر دونوں ہاتھ رکھے پیچھے کی طرف کھسکی تھی۔ میری قریب بھی مت آنا۔ وہ اپنے پندار سے باہر نکلی تھی جو خوفزدہ آنکھوں سے اس کی پہنچ سے دور ہو رہی تھی۔ ٹیبل پہ رکھے شیشے کے گلاس بدحواسی میں اس کا ہاتھ لگنے سے فرش پہ گر کے چکنا چور ہو رہی تھی، اور کچھ قیمتی فائلیں بھی، مگر مقابل کو تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہ تھی۔ وہ تو بس اس کی آنکھوں میں چھپے خوف کو دیکھ رہا تھا۔ اس رات تو میرے کمرے میں کس کے کہنے پہ آئی تھی؟ میں کسی کے کہنے پہ نہیں آئی تھی۔ وہ 2 قدم اس کے نزدیک ہوا تھا۔ میں اپنا سوال دوبارہ دہراؤں گا، اس رات تو میرے کمرے میں کس کے کہنے پہ آئی تھی؟ وہ خوف سے سفید پڑ رہی تھی۔ میں نے کہا نا میں کسی کے کہنے پہ نہیں آئی تھی۔ وہ لرزتے جسم کے ساتھ چیخ کے بولی۔ چلاؤ مت، اس نے غصے سے منصب کو گھورتے ہوئے کہا۔ کیوں نہ چلاؤں؟ اس کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ چلاؤں گی۔ اس رات مجھے ٹریپ کیا گیا تھا، تم نے اور میری بہن نے مل کر مجھے برباد کیا تھا۔ میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی آپ کو۔ اس کا دل اس وقت اسفن انیار کا منہ نوچنے کو کیا، مگر وہ اس فلاطی جسامت والے مرد کے سامنے جیسے ہار گئی تھی۔ جھوٹ مت بولو منصب مجید، ملک کے بھل دھاڑا تھا جس نے اس کے غصے کے پیراگراف کو مزید پڑھایا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بولتی۔ میری طبیعت خرابی کا فائدہ اٹھایا تھا آپ دونوں نے، مگر آج میں تمہیں خود کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دوں گی۔ وہ ٹیبل پر رکھی چیزیں بے دریغ اسفن انیار کے اوپر پھینکنے لگی جو بآسانی انہیں کیچ کرا تھا، مگر اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ منصب کی باتوں کو مفہوم سمجھ کر اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ اس نے منصب کی نازک ٹانگ کی گوری پنڈلیوں کے پاس سے کھینچ کر اپنے نزدیک کیا تھا۔ وہ بری طرح سے اس کے حصار میں آ گئی تھی۔ وہ بھی زور آزمائی کری تھی خود کو بچانے کے لیے۔ وہ کبھی فائلیں تو کبھی پھولوں کے گلدستے اسے مارے تھی۔ ایک بے بسی تھی جو غصے کا روپ دھار گئی تھی۔ وہ سنجیدگی سے لبوں کو بھیچے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ شاید دنیا کی پہلی لڑکی تھی جو اسفن انیار ولی کو دھکیل رہی تھی۔ اسٹاپ اٹ، آئی سیڈ اسٹاپ اٹ منصا۔ وہ دہاڑا تھا۔ اس کے نازک شانوں کو تھام کے وہ اسے جھنجھوڑ گیا تھا۔ منصا پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ یو فولش گرل، مجھے بھی تمہیں چھونے کا کوئی شوق نہیں۔ آفس اس کی ساکت نظریں اور اڑتی رنگت دیکھ کر چند لمحوں کے لیے اسفن انیار کو بھی تفشیش ہوئی تھی۔ وہ اس کے نزدیک ترین تھا جس کی ہر لڑکی کو خواہش تھی، مگر مقابل کو جیسے ہوش ہی نہ تھا۔ شاید یہی چیز اسفن انیار کے لیے باعث تعجب تھی۔ اس کی گرم سانسیں منصب مجید کا چہرہ جھلسا رہی تھی۔ آنسو پلکوں کی بہاڑ توڑ کے باہر نکل آئی تھی۔ اس کا گلابی چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ آج بھی اس دن کی طرح اس کے چہرے کو دیکھ کے ہپنوٹائز ہوا تھا، جبکہ ناک میں اس دن کی طرح نت کے بجائے آج چمکتی ہوئی نوز پن تھی۔ بہت بڑی بلا ہو تم، اس کے کان کے نزدیک سرگوشی کرتا اس کے طلسم سے باہر نکلا تھا جس کی کشش اسے اپنے ساتھ باندھ رہی تھی۔ حقیقت کیا اس کا پتہ لگا لوں گا میں، اگر اس دوران تم نے کوئی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو تم اور تمہارے پورے خاندان کا وہ آخری دن ہوگا۔ میرے بندے ہر وقت تمہاری کڑی نگرانی کریں گے۔ اپنا حلیہ ٹھیک کرو اور جاؤ یہاں سے۔ وہ فرش پر جھولتے اس کے دوپٹے کو دیکھتا بولا۔ منصا کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ اسے رخ پھیر کے کھڑا ہوا تھا اسے سنبھلنے کا موقع دینے کے لیے۔ وہ ٹیبل سے نیچے اتری تھی، تقریباً بھاگتی ہوئی آفس سے باہر نکلی تھی۔ وہ اپنے اسسٹنٹ کو میٹنگ کینسل کرنے کا بھولتا آفس سے کسی آندھی طوفان کی طرح باہر نکلا تھا۔ امید ہے آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگے گی۔ چھوٹی لگے تو معذرت،
لیکن میرا لیپ ٹاپ اور موبائل ٹھیک ہو گیا. اب انشاءاللہ کوشش کروں گی ایک دن چھوڑ کر ایپیسوڈ دوں. ایکچولی مجھے چھوٹی ایپیسوڈ دینا اچھا نہیں لگتا، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں تھوڑی بڑی لوں. میرے لیے بڑی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے لیے چھوٹی ہے، کیونکہ عموماً رائٹرس بہت بڑی بڑی لکھتی ہیں، مجھ سے نہیں اتنی بڑی لکھی جاتی. تو میرا اور رمشا کا یہ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم ویک میں 3 دن پوسٹ کریں گے. لیکن آپ لوگ اس کو بہت لائک کر رہے ہیں، تو میں کوشش کروں گی کہ میں اس کو زیادہ دنوں کے لیے پوسٹ کروں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور تاکہ میں نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کو بہت جلدی دوں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.